अस्सलाम वालेकुम। चलो तोड़ो कसम इकरार करें बाय फरहत इश्तियाक। एपिसोड 1। बड़े खुशगवार मूड के साथ वो घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले लाउंज में मरियम से सामना हो गया। आपी, उमर भाई आ गए हैं। इंतहाई जोशो खरोश से ये जुमला यूं बोला गया गोया कहना चाह रही हो, आपी प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं। बला की एक्साइटमेंट और खुशी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी और मेरा हलक तक कड़वा हो गया था, जबकि वो अपनी धुन में मगन मेरे तासरात से बेखबर बोलने में मसरूफ़ थी। हम लोग तो उन्हें देखकर हैरान रह गए। देखें ज़रा कितने चालाक हैं, अपने आने का पहले बताया भी नहीं। कहने लगे, तुम लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए इस तरह आया हूँ। उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर मैंने किचन का रुख किया। आवाज़ों से लग रहा था कि तमाम ख़वातीन यहीं मौजूद हैं। किचन के दरवाज़े से अंदर का जायज़ा लिया तो वहाँ एमरजेंसी का नफाज था। हर कोई मसरूफ़, किसी के पास बात करने की फुर्सत नहीं थी। और तो और दादी भी अपने जोड़ों का दर्द और दीगर तमाम बीमारियां भुलाए बड़ी तंदही से लाडले पोते की आमद पर शानदार ज़ियाफ़त के एहतमाम में लगी हुई थी। मेरे सलाम का जवाब भी बड़े सरसरी अंदाज में दिया गया। मैं बड़े ऑफ मूड के साथ अपने कमरे में आ गई। दुपट्टा, बैग और सैंडल्स उछाल कर दूर फेंकी। ये उम्र का बच्चा आ कैसे गया? कहाँ तो सब कह कह कर थक गए थे और मसूफ़ आकर नहीं दे रहे थे, या अचानक नाजिल हो गए। खोलते दिमाग के साथ मैं हाथ मुंह धोए बगैर ही बिस्तर पर लेट गई। अब तय ये करना है कि मुझे उससे किस तरह मिलना चाहिए। दोस्ताना ताल्लुकात तो हमारे कभी रहे ही नहीं हैं। उसे बिल्कुल इग्नोर कर दूं या सरसरी से अंदाज में मिलकर रस्मी सी बातें कर लूं। मैं लेटे लेटे अपना आइंदा का लाहा अमल तय करने लगी। उसके बारे में सोचते हुए मुझे माजी के बहुत से वाक़यात याद आने लगे जो हरगिज़ भी खुशगवार नहीं थे, मगर वो आखिरी बात, उसके लिए तो मैं उस हैसियत को कभी माफ़ नहीं करूँगी। दरअसल मैं बड़ी कीना परवर और मुंतकिम मजाज वाक़या हुई हूँ। कोई मेरी इंसल्ट करे, मुझे कोई नुकसान पहुँचाए या दुख दे, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती, बल्कि उसके ख़िलाफ़ दिल में कीना पाले रखती हूँ। और ये उमर फ़ारूकी, ये तो मेरा पैदाइशी और जानी दुश्मन है। हालांकि ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि उससे मुझसे किस बात की परखाश थी। मेरा इंतकामी जज्बा तो महज जवाबी किस्म का था। इस दुश्मनी का आगाज़ तो उस कमीने ने शायद मेरी पैदाइश के रोज़ ही कर दिया था, मगर मैंने ही ये बात बहुत बाद में समझी। मैं जब इस दुनिया में आई तो वो उस वक्त 4 साल का था, घर का अकलौता और लाडला बच्चा, दादी की आंख का तारा, अपने माँ बाप का प्यारा और मेरे मम्मा पापा का राज दुलारा। 4 साल तक वो बिला शिरकत गैर सबकी चाहतें और मोहब्बतें समेटता रहा। हो सकता है वह मुझसे इस बात पर ख़ौर खाता हो कि मैंने उसकी सल्तनत और उसका इक़्तिदार छीनने की कोशिश की है। हालांकि ये उसकी गलत फहमी ही हो सकती थी। मुझे तो उसके आगे कभी किसी काबिल समझा ही नहीं गया। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से हमेशा मेरा इस्तेहसाल किया गया। अपने माँ बाप के तो सब ही बच्चे लाडले होते हैं, और वो तो था भी इकलौता, सो वो मम्मी और डैडी का लाडला था। लेकिन मेरे मम्मा पापा ने हमेशा मुझ पर उसे तरजीह देकर मेरे जज्बात को मजरूह किया, और दादी, उन्हें तो वो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था, जबकि मैं उन्हें कभी अच्छी लगी ही नहीं। बेढंगी, बदतमीज़ और बद तहजीब और इसी किस्म के दीगर कई अलक़ाब मैंने बचपन से उनके मुंह से अपने लिए सुने। और मेरी मम्मा, उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना कि दादी उनकी लाडली को ऐसे अलक़ाब से क्यों नवाजती हैं। आज भी सोचती हूँ तो मेरा खून खोल उठता है। कहाँ कहाँ इस कमीने की वजह से मेरे अपनों ने मुझे नज़रअंदाज किया। बहुत बचपने की बातें तो मुझे याद नहीं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि उस वक्त भी मेरे साथ कई ज़्यादतियाँ हुई होंगी। अपने साथ होने वाला पहला बुरा सलूक जो मुझे याद है वो ये था कि मैं उस वक्त
3rd اسٹینڈرڈ میں تھی۔ میرا اور عمر کا اسکول ایک ہی تھا۔ اس روز ہمارا رزلٹ آنا تھا۔ گھر سے ممی، ڈیڈی، مما اور پاپا آئے تھے۔ عمر نے اپنا سابقہ ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لی تھی بلکہ پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا نام اناؤنس ہو رہا تھا۔ فرسٹ پوزیشن عمر فاروقی، بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر عمر فاروقی، موسٹ ریگولر اسٹوڈنٹ عمر فاروقی، بیسٹ ڈیبیٹر عمر فاروقی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کی برابر والی چیئر پر ٹرافیوں، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ سب لوگ رشک بھری نظروں سے ممی اور ڈیڈی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ اتنا قابل اور ذہین لڑکا ان کا بیٹا ہے۔ میں بھی خوب زور و شور سے تالیاں پیٹ رہی تھی اور خوش ہوتی ہر ایک کو بتا رہی تھی کہ یہ عمر فاروقی میرا فرسٹ کزن ہے۔ ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی بطور خاص ممی ڈیڈی کو مبارکباد دی تھی اور کہا تھا کہ ان کا بیٹا نہایت ہی ہونہار اور لائق ہے۔ گھر پہنچے تو دادی بڑی بے تابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ اماں، آپ کے لاڈلے نے حسب سابق اس بار بھی میدان مار لیا ہے، پاپا خوشی سے بھرپور آواز میں دادی کو بتانے لگے تو دادی میرا چاند، میرا لال قسم کے الفاظ کہتی اسے کلیجے سے لگائے خوب پیار کرنے لگیں۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر یونیفارم چینج کرو، مما نے بڑے غصیلے انداز میں کہا۔ میں ان کے لہجے پر ابھی ڈنگ سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ دادی میری طرف متوجہ ہوئیں اور بولیں، کیوں بھائی، تمہارا کیا رہا؟ دکھاؤ دادی کو اپنا کارنامہ، مما جل کر بولیں اور رپورٹ کارڈ میرے ہاتھ سے چھین کر دادی کے سامنے رکھتے ہوئے بولیں، دیکھیں آپ بھی پوتی کی ذہانت، صرف ڈرائنگ میں اے اور انگلش میں اے، باقی سب میں سی اور ڈی گریڈ لے کر کتنے فخر سے گردن تانے کھڑی ہیں، جیسے ابھی ہم سب ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ مما پھٹ پڑیں اور میرا سر شرم سے جھک گیا۔ ممی کو ہی شاید کچھ میری حالت پر رحم آیا تو بولیں، کیوں بچی کو ڈانٹ رہی ہو صوفیہ؟ ابھی چھوٹی ہے، بڑی ہوگی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ خاک ٹھیک ہو جائے گی، پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے اسے پڑھایا تھا مگر نتیجہ وہی، انتہائی کوڑ مغز لڑکی ہے یہ۔ عمر بھی تو ہے، حالانکہ گھر میں کوئی اسے اتنی توجہ سے پڑھاتا بھی نہیں، مگر پھر بھی دیکھ لیں، کاش جتنی محنت اس پر کی ہے عمر پر کرتی کچھ دل کو خوشی تو ہوتی۔ مما کے الفاظ میں جھکے سر کے ساتھ بڑے غم زدہ انداز میں سن رہی تھی اور وہ سامنے دان نکالے یوں کھڑا تھا گویا مجھے ڈانٹ کھاتا دیکھ کر اسے کتنی بڑی خوشی ملی ہے۔ سب گھر والوں نے عمر کو ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی تحائف دیے تھے۔ دادی نے اسے پورے 200 روپے دیے تھے جبکہ مجھے صرف ممی ڈیڈی نے باربی ڈال گفٹ کی تھی، باقی کسی نے کچھ نہ دیا تھا۔ اس روز میں اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آئس کریم کھاتا چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، دادی نے مجھے 200 روپے دیے تھے، میں نے ان سے برگر اور بروسٹ کھایا، اب آئس کریم کھا رہا ہوں، باقی پیسوں کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کھاؤں، تم بتاؤ نا۔ اور اس وقت وہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ نہایت برا لگا۔ خوب زبان نکال نکال کر کون چاٹ رہا تھا اور میں رونا دھونا بھول کر ندیدوں کی طرح کون کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر اس خبیث نے جھوٹے منہ بھی کھانے کی آفر نہ کی۔ پتہ ہے چھوٹی ممی نے مجھے گفٹ میں واک مین دیا ہے۔ وہ مما کو چھوٹی ممی کہتا تھا۔ تمہیں انہوں نے کیا دیا؟ لہجہ مکاری سے بھرپور تھا۔ تمہارا سر دیا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں غصے سے پھنکاری تھی اور بس پھر وہیں سے ہماری دشمنی کا آغاز ہو گیا تھا، بلکہ ہماری نہیں، میری۔ وہ تو میرا پیدائشی دشمن تھا۔ میری سمجھ میں یہ ساری بات ذرا دیر سے آئی۔ مجھے لگتا ہے وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے اتنا پڑھاکو بنتا ہے، ورنہ اسے پڑھنے وڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں اس کی طرح بہت جینیس نہیں تھی، مگر مما اٹھتے بیٹھتے میری کوڑ مغزی اور جہالت کے قصے سب کو سنانا اپنا فرض سمجھتی تھیں اور میری اس سے دشمنی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر بات میں میرا اس کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا اور پھر تا دیر میرے اوپر اظہار افسوس ہوتا
اور میرے مستقبل سے مایوسی کا اظہار کیا جاتا۔ ایسے موقعوں پر اس کے چہرے پر موجود تاثرات میرا خون کھلانے کو کافی ہوتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میرے اپنے ہی گھر میں میری حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کاش میں ممی کے ہاں ہی پیدا ہو جاتی، وہ کتنی اچھی ہیں، اور ڈیڈی بھی مجھے پیار کرتے ہیں، کم از کم میرے سگے ماں باپ سے تو وہی دونوں مجھے زیادہ پیار کر لیتے ہیں۔ میرے ماں باپ تو اس مقولے پر سختی سے عمل پیرا تھے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا، مگر دیکھو شیر کی نگاہ سے، مگر یہاں تو نوالا بھی سونے کا نہ تھا۔ اس خبیث کو پتہ نہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے سبزیاں پسند نہیں ہیں، اس لیے روز صبح اسکول جاتے ہوئے کہتا، دادی آج پیاز کریلے پکائیے گا، اور دادی پوتے کے منہ سے اپنی پسندیدہ ڈش کا نام سن کر خوشی سے نہال ہو جاتی، خوب دل لگا کر اپنے ہاتھوں سے پیاز کریلے پکا رکھتی۔ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتی کہ وہ خوب کڑوے پکتے، کریلے کڑوے ہی نہ ہوں تو وہ کریلے ہی کیا ہوئے، اس بارے میں ان کا مقولہ تھا۔ کھانے کی میز پر بیٹھ کر میں دیکھتی تو کریلے میرا منہ چڑھا رہے ہوتے۔ میں نہیں کھاؤں گی یہ اتنے کڑوے کریلے، میں منہ پھلا کر کہتی۔ دیکھ رہی ہو صوفیہ، لڑکی کے لچھن۔ دادی مما سے مخاطب ہوتی اور مما کڑے تیوروں سے مجھے گھورنے لگتی۔ میں چپ چاپ آنسو پیتے وہ کریلے حلق سے اتارنے لگتی۔ کبھی کبھار ایسے کسی موقع پر ممی کو میرے اوپر ترس آ جاتا تو وہ کہتی، آؤ تابی میں تمہیں پراٹھا پکا دوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے دادی انہیں ٹوک دیتی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا دماغ خراب کرنے کی، پہلے ہی یہ بہت بدتمیز ہے، یہی وقت ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا، ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ گویا میری اچھی بری تمام تربیت کا انحصار میرے کریلے کھانے پر تھا۔ دراصل ایسے ہی کسی موقع پر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ خود بھی تو مرغی کا گوشت نہیں کھاتی، یہ نخرے میں نے آپ سے ہی سیکھے ہیں۔ بس اس دن سے دادی نے یہ بات پلو سے باندھ لی تھی کہ میں بہت بدتمیز، بیہودہ اور بدلحاظ ہوں، چنانچہ میری تربیت کی جانب فوراً توجہ دینی چاہیے، وگرنہ بعد میں پچھتانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور وہ جس نے فرمائش کر کے کریلے پکوائے ہوتے وہ بڑے آرام سے 2-4 ہی نوالے لیتا، سب کی توجہ میری جانب ہوتی، کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں۔ یہ عمر بھی تو ہے، دیکھو کتنے آرام سے ہر چیز کھا لیتا ہے، تم کہیں کہ نوابزادی ہو، لڑکیوں میں یہ نخرے بازی بالکل اچھی نہیں۔ دادی مزید میرا دل جلاتی اور وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ دوپہر کے وقت گھر میں خواتین اور ہم بچے ہی ہوتے، اسی لیے روزانہ اسی قسم کے عجوبے کھانے کو ملتے، کبھی آلو پھلی، کبھی کدو، کبھی ٹنڈے، کبھی کریلے، کیونکہ خواتین ساری سبزی خور تھیں اور مرد گوشت خور، لہٰذا شام میں اچھا کھانا پکتا تو میں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی، مگر شکایت کس سے کرتی؟ یہاں تو سب ہی میرے دشمن تھے، اور وہ ایڈیٹ دادی سے ان کے کریلوں کی خوب تعریفیں کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا اور پھر وہاں بیٹھ کر بروسٹ یا سینڈوچز وغیرہ جو اس نے پہلے سے لا کر رکھے ہوئے ہوتے تھے مجھے دکھا دکھا کر کھاتا۔ میرا اور اس کا کمرہ آمنے سامنے تھا، وہ اپنے کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھول کر بیٹھ جاتا اور خوب مزے لے کر میری پسندیدہ چیزیں مجھے دکھا دکھا کر کھاتا، اور میں اسے گالیاں دیتی رہ جاتی۔ مما تو میری پاکٹ منی کے بارے میں بھی مجھ سے اتنی سخت باز پرس کرتی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اس کی طرح اپنے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں کر سکتی تھی۔ اسے تو ڈیڈی کے علاوہ دادی بھی الگ سے پاکٹ منی دیتی تھیں، سوتیلی تو صرف میں ہی تھی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں اس کے فرمائشی پروگرام کے تحت آلو پھلی کھا کر کمرے میں چل پڑی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا، وہ اتنی بد ذائقہ پھلیاں وہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے گائے بھینسوں کا چارہ کھا لیا ہو۔ اسی وقت میری نظر سامنے پڑی، وہ بڑے سے سائز کا پیزا خوب منہ پھاڑ پھاڑ کر کھا رہا تھا۔ سائڈوں سے گرتی چیز دیکھ کر میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ 2 ٹن پیپسی کے سامنے رکھے، ایک نوالا پیزا کا اور ایک سپ پیپسی کا، وہ ارد گرد سے بے نیاز نظر آنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا۔ بچو جی آج تمہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑوایا تو میرا نام تابا نہیں۔
میں غصے میں کھولتی، خود پر افسوس کرتی کہ اس کی یہ مکاری اتنے دنوں سے برداشت کر ہی کیوں رہی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اترتی مما کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھیں۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ جلدی سے آئیں، آپ کو آپ کے لاڈلے کی شرافت کا نظارہ کرانا ہے۔ میں نے انہیں باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ حیران سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہیں لے کر جیسے ہی میں اس کے کمرے میں پہنچی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ وہ جائے نماز بچھائے سر پر ٹوپی جمائے دعا مانگنے میں مصروف تھا۔ مما کبھی اسے دیکھتی کبھی مجھے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مما یہ مکاری کر رہا ہے، ابھی یہ یہاں بیٹھا ہوا پیزا کھا رہا تھا۔ میں غصے سے پاگل ہونے لگی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا اور جائے نماز لپیٹتے ہوئے بڑی معصومیت سے بولا، کیا ہوا چھوٹی ممی؟ کیا بات ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم، یہ تابی مجھے اٹھا کر لائی ہے۔ مما کو شاید اب کچھ غصہ آنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے بڑی بیزاری سے بولی۔ میں ان دونوں کی گفت و شنید سے بے نیاز فوراً آگے بڑھی اور بیڈ کے نیچے جھک کر دیکھا، اس کے بعد کمپیوٹر کی ٹیبل کے نیچے، پھر ڈسٹ بن کے اندر، اور اس کے بعد اس کے وارڈروب کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ مما کی تیز چیخ سنائی دی، کیا بدتمیزی ہے تابی، کیوں تم یہ فضول حرکتیں کر رہی ہو؟ میں فضول حرکتیں نہیں کر رہی، یہ ابھی مجھے جلا کر اور دکھا کر پیزا اور پیپسی کھا پی رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ دادی آج آپ کے ہاتھ کی پکی آلو پھلی کھاؤں گا۔ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ مما خاموش کھڑی مجھے گھور رہی تھیں۔ آپ لوگ اسے بڑا معصوم سمجھتے ہیں نا، مجھ سے پوچھے یہ کتنا بڑا میسنا ہے۔ میری آواز غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ ٹھیک کہتی ہیں تمہاری دادی، تمہاری تربیت میں ہم سے واقعی بہت کوتاہی ہوئی ہے۔ تمہیں تو بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ لینے دو آج اپنے پاپا کو، تمہاری شکایت کروں گی۔ مما نے پاپا کا ڈراوا دیا، جو کارگر ثابت ہوا اور میرا سارا جوش اور غصہ فوراً سرد پڑ گیا۔ مما اس سے مخاطب تھیں، عمر تم اس کی اڑ پٹانگ باتوں پر توجہ مت دینا، بالکل ہی بےہودہ ہو گئی ہے یہ، اور تم اب کچھ دیر آرام بھی کر لو، رات کو اتنی دیر تک جا کر پڑھتے رہتے ہو، تھوڑا بہت ریسٹ بھی ضروری ہوتا ہے۔ بڑے پیار سے اس کا سر تھپاتے ہوئے مما کمرے سے چلی گئیں اور وہ دنیا زمانے کے خباثت چہرے پر سجائے بالکونی کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پیزا کی پلیٹ اور پیپسی اٹھا کر واپس اندر آیا تو میں مما کو آواز دیتی رہ گئی، کیا فائدہ، وہ پھر مجھے ہی جھوٹا ٹھہرائیں گی۔ تابی میری یہ ڈایاگرام بنا دو، بڑے ہی دوستانہ لہجے میں مجھے مخاطب کیا گیا۔ کبھی نہیں عمر، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے کمینے۔ میں نے دانت پیسے۔ دادی کے بہت مرتبہ ٹوکنے پر بھی میں اسے بھیا، بھائی جان یا بھائی وغیرہ نہیں کہتی تھی۔ یہ ہے اس قابل کہ اسے اتنے قابل احترام ناموں سے پکارا جائے؟ سوچ لو۔ ویسے آج تم میتھس کے پیریڈ میں کھڑی ہوئی کیوں تھیں؟ اس کے لہجے میں موجود دھمکی نے میرا اشتعال لمحوں میں ختم کر دیا۔ آج ٹیسٹ خراب ہونے پر ٹیچر نے مجھے سارے پیریڈ کھڑا رکھا تھا اور اس خبیث نے یہ نظارہ پتہ نہیں کیسے دیکھ لیا تھا۔ لاؤ دو۔ میں نے فوراً پسپائی اختیار کی۔ اس نے جلدی سے اپنا فزکس کا جرنل میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بولا، مجھے معلوم تھا تم کبھی بھی انکار نہیں کرو گی۔ بڑی دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا گیا، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے دھمکی تو دی ہی نہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں۔ اچھا دیکھو، میں کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں، ڈایاگرام بن جائے تو جرنل میری رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دینا۔ بڑی بے نیازی سے کہہ کر وہ چل دیا اور میں اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی اس کے جرنل پر ڈایاگرام بنانے لگی۔ اگلے روز مما ہم دونوں کو حسب عادت شام کو پڑھانے بیٹھیں تو عمر کا فزکس کا جرنل دے کر باقاعدہ اچھل پڑیں اور بولی، واو عمر، یہ اتنی زبردست ڈایاگرام تم نے بنائی ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ڈرائنگ کے علاوہ تم ہر سبجیکٹ میں ماسٹر ہو، مگر تم نے تو کمال کر دیا۔ مما کی خوشی دیدنی تھی اور وہ بڑی انکساری اور عاجزی سے سر جھکا کر بولا، بس چھوٹی ممی، میں نے سوچا کہ بہت اچھی نہ سہی، تب بھی تھوڑی بہت کوشش کر کے میں اپنی ڈرائنگ امپروو کر ہی سکتا ہوں۔ یہ تھوڑی بہت کوشش نہیں ہے عمر،
تم تو بڑے چھپے رستم نکلے بھائی، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بہت ہی آرٹسٹک قسم کے ہاتھوں کا کرشمہ ہے۔ مما نے اسے دل کھول کر داد دی اور میں دل ہی دل میں کھولتی چپ بیٹھی تھی۔ ایک بار دل چاہا کہ ابھی اس کا بانڈا پھوڑ دوں، مگر پھر فوراً ہی اس بلیک میلر کی دھمکی یاد آئی تو دل محسوس کر رہ گئی۔ کچھ تم بھی سبق سیکھو عمر سے، تم سے صرف 4 سال بڑا ہے، مگر اس کی ذہانت اور مینٹل لیول تم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اپنی خامی کو اس نے کمزوری نہیں بنایا اور کوشش کر کے کتنا امپروو کر لیا، اور ایک تم ہو۔ مما مجھے میتھس اچھا نہیں لگتا، مما میں سائنس نہیں پڑھوں گی۔ یہ نہیں ہوا کہ کبھی اپنی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی ہو، اس خبیث کی تعریف ہو اور مما مجھے پھٹکارنا بھول جائے، ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر احتجاج کروں۔ میرے ڈرائنگ میں اے آتے تو وہ میرے لیے بہت بڑا تانا بن جاتا، اور اس نے اگر اچھی ڈرائنگ بنا لی تو واہ واہ، میرے اندر کے آرٹسٹ کو تو مما کے طنز اور تانے ہی کھا گئے تھے، ورنہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن میں بہت بڑی مصورہ بن سکتی تھی۔ مگر افسوس، وہ بظاہر سر جھکائے معصومیت سے بیٹھا تھا اور میں غم و غصے سے بے حال ہو رہی تھی۔ پھر ایسی کتنی ہی دھمکیاں دے کر اس نے اپنے فزکس کے پورے جرنل پر مجھ سے ڈایاگرامز بنوائی تھیں، اور ہر بار میری کوئی نہ کوئی کمزوری اس کے ہاتھ ہوتی تھی۔ میری نالائکی سے تو مما واقف تھیں، مگر یہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پتہ چلے کہ میں روزانہ بلا ناغہ میتھس اور سائنس کے پیریڈ میں بطور سزا کھڑی کی جاتی ہوں۔ اس لیے خاموشی ہی میں عافیت جانی اور اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی۔ پھر اس بلیک میلنگ سے نجات اس وقت ملی جب وہ میٹرک کر کے اسکول سے دفع ہوا۔ اس کا میٹرک کرنا بھی ایک دل جلانے والا واقعہ ہے۔ میٹرک میں اس نے کراچی بورڈ میں 3ری پوزیشن لی تھی اور باقاعدہ اس کے اخبار میں تصویر چھپی تھی اور انٹرویو بھی۔ مجھے اب اس کی کامیابیوں پر خوشی نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے اسے جھوٹے منہ بھی مبارکباد نہیں دی تھی۔ رشتہ دار، دوست، احباب، سب کا ہمارے گھر تانتا بن گیا تھا۔ کوئی مٹھائی، کوئی ہار اور کوئی تحفہ اٹھائے چلا آ رہا تھا، اور وہ سب کی مبارکباد کے جواب میں بڑی بے نیازی سے کہتا، شکریہ، ویسے میں کچھ زیادہ خوش نہیں۔ اصل خوشی تو اس وقت ہوتی جب میں پورے سندھ میں پہلی پوزیشن لیتا۔ خیر، اگلی بار صحیح، اور تمام لوگ اس کے بلند حوصلے اور اونچے ارادوں کی تعریفیں کرنے لگتے، جبکہ میں دل ہی دل میں جل کر رہ جاتی۔ اللہ کرے انٹر میں تمہارا ڈی گریڈ آئے، پھر گردن اکڑانا، میں اسے بددعائیں دیتی۔ دادی اور گھر کے دیگر افراد کی نظروں میں اس واقعے کے بعد وہ اور بھی معتبر ہو گیا تھا۔ اس موقع پر بھی مما اور دادی مجھ پر طنز کرنا نہ بھولی تھیں اور خوب میرا دل جلایا تھا۔ مجھ سے اچھی تو مریم ہی تھی، اس کی جان ایسی کسی بھی مقابلہ بازی سے بچی ہوئی تھی۔ مریم مجھ سے 7 سال چھوٹی تھی، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ میرے 7 سال بعد اس دنیا میں آئی اور عمر نامی بلا کے چنگل سے بچ گئی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی، ہر کوئی اسے پیار کرتا عمر سمیت۔ وہ عمر سے اتنی چھوٹی تھی کہ مما یا دادی کبھی اس کا عمر کے ساتھ مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بد نصیب تو میں تھی جس کی نہ کوئی قدر تھی نہ وقت۔ 9th کلاس میں پہنچی تو مما مجھے زبردستی سائنس دلوانے لگی۔ مما، میں سائنس نہیں پڑھوں گی، مجھے آگے جا کر فائن آرٹس پڑھنا ہے، اس لیے آپ مجھے آرٹس لینے دیں۔ میں نے دل کڑا کر کے مما کی مخالفت کی تو وہ صدمے سے پاگل ہونے لگی۔ میری بیٹی آرٹس پڑھے گی؟ میری بیٹی؟ وہ یوں بول رہی تھی جیسے میں نے کوئی بہت گھٹیا خراب بات کر دی ہے۔ کرو گی کیا تم آرٹس پڑھ کر؟ بی اے کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پڑھائی کرے ہی نہ۔ سارے جگ کے نکمے اور نالائق لوگ آرٹس پڑھتے ہیں، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ مما MSc گولڈ میڈلسٹ تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ صرف سائنس پڑھنے والے لوگ ہی قابل اور ذہین ہوتے ہیں۔ میں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ ان سے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ضرور پوچھتی، یہ جو آپ اپنی گفتگو کے دوران شیکسپیئر، برنارڈ شاہ، شیلے اور کیٹس کے حوالے وقتاً فوقتاً دیا کرتی ہیں، ان سب میں سے ذرا بتائیں کہ سائنسدان کون تھا؟ بندے کی اپنی دلچسپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کی قابلیت جانچنے کا یہ کوئی معیار نہیں کہ بندہ لازمی سائنس پڑھا ہوا ہو۔ مما کے انہی خیالات کی وجہ سے خاندان کی کتنی ہی لڑکیاں جو FA BA کر رہی تھی
مما سے ناراض تھیں، مگر وہ مما ہی کیا جو کسی کی پرواہ کر لیں۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں سائنس پڑھنی ہے اور اب اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ غضب خدا کا، لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹی اتنی ڈفر اور کند ذہن ہے۔ مما نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا تو کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے عمر نے بھی ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھا اور بڑے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، چھوٹی ممی، اسے چراغ تلے اندھیرا کہتے ہیں۔ تم تو چپ بیٹھو خبیث۔ پورا جملہ بآواز بلند اور خبیث منہ ہی منہ میں بول کر میں نے اسے گھورا تو وہ دادی حسب عادت میدان میں کود پڑیں۔ کچھ تمیز ہے بڑے بھائی سے بات کرنے کی یا نہیں؟ نہ تعلیم میں اچھی، نہ اخلاق و آداب میں۔ ارے صوفیہ، میں سوچتی ہوں اس لڑکی کا بنے گا کیا؟ اگلے گھر جا کر تو یہ ناک ہی کٹوا دے گی۔ ناک کے اوپر اینک جماتی دادی مجھے گھور رہی تھیں۔ میں پیر پٹک دی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے میرے ساتھ ہوتا آیا تھا۔ فزکس، کیمسٹری، میتھ پڑھتے ہوئے میں روحانسی ہو جاتی، مگر مما کا دل نہ پسیجتا۔ مڈ ٹرم میں میرے فزکس میں تو بمشکل پاسنگ مارکس آئے اور میتھس میں تو خوب شاندار طریقے سے فیل ہو گئی۔ مما نے گھر میں طوفان اٹھا دیا۔ مجھے تو جتنا برا بھلا کہہ سکتی تھی کہا۔ میں نے ان کی ڈانٹ کی کچھ خاص پرواہ بھی نہیں کی کہ ان کی ڈانٹ کھا کھا کر اب میں خاصی ڈھیٹ ہو گئی تھی، مگر ڈانٹ پھٹکار کے اختتام پر مما نے جو فیصلہ صادر فرمایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ تمہارے ٹیوٹر کو میں آج سے فارغ کری ہوں، کل سے تمہیں فزکس اور میتھس عمر پڑھائے گا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مما نے میرے احتجاج کے لیے کھلتے لبوں کو نظر انداز کر کے مجھے باہر نکل جانے کا حکم سنایا تو میں مرے مرے قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مما کے دو ٹوک انداز کے سامنے تو پاپا پر نہیں مار سکتے تھے، مجھ غریب کی کیا مجال، سو چپ چاپ ماں جانے میں عافیت سمجھی۔ 3 بجے آ جانا اسٹڈی میں، وہیں پڑھاؤں گا تمہیں، عمر نے اگلے روز ناشتے کی میز پر مجھ سے کہا تو میں اس کی کمینگی پر کھول کر رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ میں دوپہر میں کتنی پابندی سے سوتی ہوں، اس لیے جان بوجھ کر اس نے وہی ٹائم رکھا تھا۔ عمر، ہم شام میں نہیں پڑھ سکتے؟ میں نے غصہ دباتے ہوئے نرمی سے کہا۔ شام میں فارغ نہیں ہوتا، اگر پڑھنا ہے تو دوپہر ہی میں پڑھاؤں گا، ورنہ جو دل چاہے کرو۔ وہ بڑے بے مروت انداز میں بولا تو میں نے نرمی کا چولا اتار پھینکا اور اپنے مخصوص منہ پھٹ انداز میں بولی، بھاڑ میں جاؤ، یہاں تم سے پڑھنے کے لیے کون مر رہا ہے؟ تابی، کیا بدتمیزی ہے، تمہیں بات کرنے کی تمیز آخر کب آئے گی؟ مما نے مجھے سب کے سامنے حسب عادت ڈانٹا تو میں بے اختیار رو پڑی اور بولی، ہاں میں ہی بدتمیز ہوں، اور یہ بڑا تمیزدار اور اچھا ہے، جان کر دوپہر کا ٹائم رکھا ہے تاکہ میں سو نہ سکوں، اور خود تو اب صاحب شام میں بڑے مصروف ہوتے ہیں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں۔ اپنے دوستوں کے لیے لفظ آوارہ پر وہ تڑپ اٹھا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی دادی اس کے حمایت میں مجھ پر الٹ پڑیں۔ پہلے اس جیسی بن کر دکھاؤ، پھر اس کا مقابلہ کرنا، دوپہر میں سونا بہت ضروری ہے، اپنے مستقبل کی کچھ فکر نہیں۔ ارے میرے عمر جیسا سارے خاندان میں ایک بھی ڈھونڈ کر دکھاؤ تو میں جانوں، ایسا گنوں والا میرا بچہ ہے، تم سے صرف 4 سال بڑا ہے، مگر پڑھائی میں 5 کلاسیں آگے ہے، اخلاق اور تمیز میں بھی تم سے بہتر ہے۔ پتہ نہیں دادی کو مجھ سے کون سی خاندانی دشمنی تھی، کبھی کبھی تو مجھے لگتا میں شاید ان کی سگی پوتی ہی نہیں ہوں۔ پاپا اور ڈیڈی تو اس جھگڑے کے شروع ہونے سے پہلے ہی آفس جا چکے تھے، ورنہ ڈیڈی ضرور میری حمایت میں بولتے۔ وہ عمر کی بیجا حمایت کرنے پر اکثر دادی کی مخالفت کرتے تھے، اس لیے سارے گھر میں وہی مجھے سب سے اچھے اور سلجھے ہوئے انسان لگتے تھے۔ ممی بھی مجھ سے پیار کرتی تھی، مگر دادی کے مقابل ڈٹ جانے کی ان کی مجال نہ تھی۔ دادی تو ہمارے گھر کی ہٹلر تھیں، یہاں ان کی ڈکٹیٹرشپ چلتی تھی اور ہم عوام کے لیے زبان بندی کا حکم تھا۔ دادی کے ہاتھوں میری عزت افزائی پر وہ بڑا خوش اور مسرور دکھائی دے رہا تھا اور میں چپ چاپ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ دوپہر میں 3 بجے اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی، خواہ مخواہ اپنی بے عزتی کروائی، ہوا تو وہی جو اس نے چاہا تھا۔ آخر مجھے یہ بات کب سمجھ میں آئے گی کہ اس گھر میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ آپی، آپ رو رہی ہیں؟
کوریڈور میں بیٹھی گڑیا سے کھیلتی مریم نے مجھے آنسو صاف کرتے دیکھ کر پوچھا تو میں بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ کاش مریم مجھ سے اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو میں اسی سے اپنا دکھ سکھ کہہ لیا کرتی۔ میں نے اسٹڈی میں قدم رکھتے ہوئے سوچا۔ وہ پہلے سے وہاں موجود کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اٹھا اور ٹیبل کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں بھی اس کے مقابل کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ 15-20 منٹ وہ مجھے میتھ سمجھاتا رہا اور پھر یہ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا کہ اب ایک ایک کر کے ایکسرسائز کے سارے سوال حل کرو، اور خود دوبارہ گیم کھیلنے لگا۔ بہت دیر تک کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھ سے ایک سوال بھی نہ حل ہو سکا تو میں روحانسی آواز میں بولی، عمر مجھ سے نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی اتنی اچھی طرح تو میں نے سمجھائے ہیں۔ وہ جھنجھلائی ہوئی آواز سمیت میری طرف گھوما اور مجھے گھورتا ہوا کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھایا۔ تم مجھے کھیلنے نہیں دو گی؟ بکو، کیا تکلیف ہے؟ اس وقت کیونکہ اسی کے رحم و کرم پر تھی اس لیے کچھ کہہ بھی نہ سکی کہ کھیلو مرو، میرے اوپر احسان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ تھا شکایتی ٹٹو بعد میں مما اور دادی کو ایک ہی 10 لگا کر سنائے گا اور جواباً میری عزت افزائی ہوگی۔ اس لیے منت بھرے انداز میں بولی، میری بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز ایک دفعہ پھر سمجھا دو۔ میرے منت بھرے انداز پر وہ مجھ پر ترس کھاتا ہوا مجھے پھر سمجھانے بیٹھ گیا اور بولا، تم میرے سامنے حل کرو، جہاں غلط کرو گی میں ٹوک دوں گا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر سوال حل کرنا شروع کیا تو وہ چیخ اٹھا، موٹو تمہیں تو LCM لینا بھی نہیں آتا۔ او مائی گڈنس! سب کے سامنے تابی اور اکیلے میں وہ اکثر مجھے موٹو کہہ کر مخاطب کرتا، جس کی میں ہرگز بھی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ ایک مرتبہ اس کی شکایت کرنے پر ممی نے مجھے سمجھایا تھا کہ میری بیٹی کوئی موٹی ووٹی نہیں، بس ذرا بڑے جسم کی ہے اور وہ خود سوکھا سڑا ہے، اس لیے تم سے جلتا ہے۔ بس اس دن سے میں مطمئن ہو گئی تھی۔ رات میں مما نے اس سے میری پروگریس پوچھی تو وہ بڑے مایوس کن انداز میں بولا، چھوٹی مما بہتر تھا آپ اسے آرٹس ہی پڑھا دیتی، گو میتھ تو وہاں بھی پڑھنا ہوگا مگر آرٹس اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پھر وہ دونوں تا دیر میرے غم میں گھلتے رہے اور میں کھولتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پھر بڑی پابندی کے ساتھ وہ بغیر کوئی ناغہ کیے مجھے پڑھانے لگا۔ 3 سے 5 پڑھا کر خود کرکٹ کھیلنے کلب چلا جاتا، جبکہ میری چھٹی 6 بجے ہوتی تھی۔ 5 سے 6 مجھے فزکس یاد کرنی ہوتی تھی۔ 15-20 منٹ میں مجھے سمجھا کر فارغ کر کے وہ کبھی واک مین کان سے لگائے فلور کشن پر نیم دراز ہو جاتا، کبھی کمپیوٹر پر گیم کھیلتا رہتا۔ وہ ان دنوں MSc کے پہلے سیمسٹر میں تھا اور میں میتھ سے پنجہ آزمائی کر رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے کام دے کر وہ خود بھی اپنا پڑھنے لگتا۔ میرے امتحانوں میں 3 مہینے رہ گئے تھے، اس لیے میرے اوپر ہر تفریح حرام قرار دے دی گئی تھی۔ دن بھر صرف 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھنے کی اجازت تھی۔ اس رات بھی میں پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ سب لوگ سو چکے تھے، عمر کے کمرے کی لائٹ بھی آف ہو چکی تھی۔ میں نے لاؤنج کی تمام کھڑکیاں اور دروازے احتیاطاً بند کر دیے اور ہلکی آواز میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ سونی پر جوہی چاولہ اور عامر خان کی قیامت سے قیامت تک آ رہی تھی۔ بڑے دنوں کے بعد آنکھوں کو کچھ ڈھنگ کی چیز دیکھنے کو ملی تو موڈ فریش ہو گیا۔ خوب آرام سے پوری فلم دیکھ کر سوئی تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ منحوس عمر مجھے فلم دیکھتے دیکھ چکا ہے۔ مما تو عام حالات میں انڈین فلم دیکھنے کی اجازت نہ دیتی تھی، کہاں کہ امتحانوں سے 3 مہینے پہلے۔ چنانچہ اگلے روز اس چغل خور کی وجہ سے مما نے مجھے کمرے میں بلا کر بے نقط سنائی۔ شکر تھا کہ کمرے میں کوئی اور نہ تھا، ورنہ مما نے اس دن کوئی لحاظ روا نہ رکھا تھا۔ ان کے خیال سے میں اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب میری اصلاح ممکن ہی نہ تھی۔ پھر اس تمام ڈانٹ پھڑکار کا اختتام اس جملے پر ہوا کہ اب وہ میرا 1 گھنٹہ PTV یا STN دیکھنا بھی بند کر دیا گیا ہے۔ چلو جی، چھٹی ہوئی، یہ تو الٹی آنتے گلے پڑنے والی بات ہوئی۔ اب کسی بحث و تکرار کی گنجائش نہ تھی۔ چنانچہ اتری ہوئی شکل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تو وہ سامنے کھڑا خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ چھوٹی ممی سے ڈانٹ کھا کر آ رہی ہو؟ ویسے اب تک تو تمہیں عادی ہو جانا چاہیے تھا، آخر بچپن سے ڈانٹ کھانے کی پریکٹس ہے تمہیں۔ وہ طنز کے نشتر چلا رہا تھا۔
اور میں انتقامی جذبات دل میں لیے اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اپنی اسی تازہ ترین بے عزتی اور ٹی وی دیکھنے سے محرومی کا بدلہ لینے کا موقع مجھے صرف 3 دن بعد ہی میسر آ گیا۔